अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ। टॉपिक थोड़ा सा मैं अमेरिका आपको बता दूँ, दो ही खबरें डिस्कस करूँगा। वही हामिद मीर, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन। यहाँ देखें कोविड जो है 19 बहुत डिक्लाइन कर गया है और जो वैक्सीन है 41% टू 100% लग चुकी है और अबव 60% वन डोजेज लग चुके हैं। और जो बाइडन का गोल है, जो वादा किया था कि 4 जुलाई तक वो 70% अबव जो है ना उसे करेंगे, तो इस महीने को टास्क के तौर पे लिया जा रहा है। और 289 290 बल्कि कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेट की गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड हैं जो वैक्सीन जो है ना दे दी गई है मार्केट में, और मतलब जहाँ जहाँ लगनी है। तो इस महीने ये अपना टारगेट पूरा करेंगे। 12 स्टेट्स में जो है कंप्लीट 70% का जो टारगेट है वो हासिल कर लिया गया वक्त से पहले। फिर साथ में यहाँ जो अपोजिशन, डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी होती है अपोजिशन की और हुकूमती पार्टी की जो लड़ाइयाँ हैं कि जी मिच निकोल कहते हैं कि मैं एजेंडा पूरा, जो माइनॉरिटी लीडर हैं सेनेट में, मैं बाइडन का एजेंडा पूरा नहीं करने दूंगा। वो एजेंडा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इमिग्रेशन रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म है, गन रिफॉर्म है, और इसी तरह एक दो छोटे छोटे जो है ना मुझे जो पूरे पुलिस रिफॉर्म है, ये मेजर एजेंडे हैं और जिस पे ब्लॉक लगाया हुआ है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी 60 वोट चाहिए और दोनों का बैलेंस है 50-50। एक वोट बाइडन को ये मिल सकता है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट का एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो एक वोट का इख्तियार रखती हैं कि अगर टाई हो जाए तो वोट डाला जा सकता है। तो बहरहाल अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो लोग मेरे इनबॉक्स में व्हाट्सएप पर मैसेंजर पर मैसेज करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब पर करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो उनके ख्याल आते हैं, मुझे इख्तलाफ राय से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गलत हूँ तो मुझे सही करें, हाँ, मगर वो जो एक चीमा साहब हैं जो रोज़ आके मुझसे बदतमीज़ी करते हैं, तो मैं उसमें कहूँगा कि हुजूर आपको डेटा कलेक्ट करना हो सकता है आ गया हो कि अभी आपके यहाँ एजुकेशन आए कोई 100 साल भी नहीं हुए, 60-70 साल ही हुए हैं। तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपका बैकग्राउंड, मैं आपकी पूरी तारीख पे गुफ्तगू कर सकता हूँ मगर मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी टॉलरेंस का मुजाहरा करूँगा। मगर आप गलत कहते हैं कि 4 पॉइंट है। वर्ल्ड बैंक से लेके मैं सारा डेटा रहन में मौजूद है मेरे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं बहुत पुअर हूँ। मैं इस पर वाक़या सुनाना चाहता था शौकत अजीज़ का, मगर मैं फिर कभी सुनाऊँगा कि बार इतना सुन लें कि मैंने शौकत अजीज़ का एक बार इंटरव्यू किया जो मैं बड़ी तैयारी करके गया था, मगर वो बड़े एक चर्ब ज़बान आदमी और मुझे लोगों ने पहले बता दिया था। तो ये मुश्ताक खान जो पैमरा के चेयरमैन रह चुके हैं, उस वक्त यहाँ इकॉनमी मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान एम्बेसी में। तो मेरे कुछ सवाल पे मिसाल तौर पे यहाँ पर जो एक एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, वो समझ कहते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज और कंस्ट्रक्शन जो है ये माशी ग्रोथ की निशानी नहीं है। तो मैंने उस ज़माने में भी ये कंस्ट्रक्शन ही, हमारे मुल्क में तो सब प्लाट ही बिक रहे हैं ना रात दिन, और तो कोई इकॉनमी है ही नहीं, या ज़राअत पे हम बेस करते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मेरे गाल थपथपा के कहा कि मुन्ना, किसी और के सामने ना कहना, तुम्हारा एक बड़ा नाम है अमेरिका में जर्नलिज्म के हवाले से। और मुश्ताक खान से कहा कि मुश्ताक आफाक के लिए जो है ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्लासों का इंतज़ाम करो तो हम उसका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल एक लंबी गुफ्तगू है। तो बहरहाल मैं तो पहले कहता हूँ कि मैं इकॉनमी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 3.93% ग्रो की है, 94%, और एट द मोस्ट जाएगी 2023 में 5% पे। जो ये हमारी हुकूमत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शौकत तरीन वगैरह ने खुसरो बख्तियार और हमाद खान के साथ, कि जी 6% पे भी जा सकती है। और भारत की ग्रोथ जो है वो 2021 से लेके 22 तक जो है ना 7.5 रहेगी, 7 नहीं होगी। और जो प्रेडिक्शन है IMF से लेकर इंडियन एक्सपर्ट तक वो 9.6 से लेके 11% है 22-23 में। मैं इस पर बहस करने को तैयार हूँ। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे कुछ दोस्त मुसलसल मुझे टीज कर रहे हैं कि मैं हामिद मीर को हीरो बना रहा हूँ। देखें जनाब, मैं हामिद मीर को बिल्कुल हीरो नहीं बना रहा। मेरी उससे कोई शनासाई भी कोई ज़्यादा बहुत नहीं है। मेरे दोस्तों का दोस्त है, मैं उसे सुनता हूँ, मेरा पसंदीदा एंकर रहा है। गुज़िश्ता दिनों नहीं, जो जियो पर उसका प्रोग्राम आता है मैं उससे ज़रा भी इत्तफाक़ नहीं करता। वक्त पाओ मट्टी पाओ था वो प्रोग्राम बंद हो गया, अच्छा हुआ, वो खुद भी तंग ही होगा। दूसरे ये कि मैं नज़रियाती तौर पे हामिद मीर से बिल्कुल अलग आदमी हूँ। हामिद मीर को मैं एक मजहबी
تھاٹ کا بندہ سمجھتا ہوں جس سے میں ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا. جہاد ہو، لال مسجد ہو اور افغانستان ایشو ہو، یہ سب پر میرا شدید ترین اختلاف ہے محترم سے. مشرف کے معاملے میں انہیں ڈکٹیٹر ہی سمجھتا ہوں، مگر جو اسٹرانس حامد میر کا ہے میں اس سے ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا، اور میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا. دوسرے یہ کہ فاشسٹ لبرل کی اصطلاح حامد میر نے پاکستان میں ایجاد کی، جس سے میں قطعی متفق نہیں ہوں. اور بہت سارے ایشو ہیں. پھر یہ جو جنگ آج ان کی خبر آ گئی ہے کہ شاید اب وہ جنگ میں دوبارہ اور جیو میں کبھی نہ جائیں. میرے علم میں تو یہ بھی ہے کہ بہت عرصے سے ان کی لڑائیاں تھیں. میری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنا کالم بند کر کے نوائے وقت میں طے کر لیا تھا، منیزہ سے بات کر لی تھی اور کہ میں پروگرام جیو پہ کروں گا. یہ جی این میں جانے سے بہت پہلے کی باتیں ہیں کہ ان کا لکھا کاٹ دیا تھا. جنگ جیو دیکھیں، میں ان کی بھی جو حمایت کرتا ہوں پروفیشنلی کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں پروفیشنلی پیش کرتے ہیں کمپیئر ٹو ادر چینل. میں انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں سمجھتا تھا. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. کھربوں کی جائیدادوں کا علم ہے مجھے ان کی پاکستان میں. آج سے 15 سال پہلے ان کے ایک خاص معتمد خاص جسے کہتے ہیں نا، اس میں بتایا تھا کہ 46 کروڑ روپے تو ان کا صرف رینٹ آتا ہے پاکستان میں جائیدادوں کا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتے ہیں کہ جو ٹیکس وہ دیتے ہیں یا جو ان کے ٹیکس کے معاملات ہیں. میں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پہ بھی احتجاج کیا تھا اور بڑے پیمانے پہ کیا تھا. حامد میر پہ بھی کرتا رہوں گا کہ کسی کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کا گلا گھوٹنے کا حق حاصل نہیں ہے. ٹوٹل یہ حمایت ہے میری اور میں اسے جاری رکھوں گا. جنگ کے بارے میں اور جیو کے بارے میں تو یہ ذہن میں رکھے، میں آج کھل کے کہہ دیتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ نوائے وقت نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا جنگ اور جیو نے اپنی دکانداری میں پہنچایا. اور خاص کر جیو کے آنے کے بعد تو مذہب کو گلیمرائز کیا گیا اور ٹرینڈ بنایا گیا اور دوسرے چینلز نے فالو کیا. مثال کے طور پہ میں جس ملک میں امریکہ میں رہتا ہوں نا، یا ویسٹرن ورلڈ میں چیک کر لیں کہ جو لبرل ماڈرن میڈیا ہے نا، جو سیکولر میڈیا ہے، اس میں آپ کو 10 to 15% مذہبی کنزرویٹو کانٹینٹ مل سکتا ہے. ایٹ دا موسٹ 15% جو لوگ سمجھتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا. میں 10% سے زیادہ نہیں سمجھتا. وہ بھی مجبوراً ڈالتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کا تھاٹ لانا پڑتا ہے. میں کہ جنگ وہ ادارہ ہے گزشتہ 70 سال میں جس نے لبرل ماڈرن اور سیکولر لوگوں کو کم جگہ دی، مذہبی لوگوں کو زیادہ جگہ دی. مثال کے طور پہ آج کا اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لیں نا، کل کا پرسوں کا، تو آپ یقین کریں میں حلفیہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا دوست ہے، سب جن کو پتہ ہے اس لیے مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ سہیل وڑائش کے یہاں اور کوئی لبرل نہیں ہے. میں نام لے کے بات کر رہا ہوں کہ الطاف حسین قریشی لبرل ہیں، یا محترم جناب حسن نثار لبرل ہیں. وہ تو منافق ہیں، وہ تو کہنا چاہیے کہ مذہبی ذہن کے بھی نہیں ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مذہبی بنا کر پیش کرتے ہیں اور لبرلزم بھی بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو گربر گھٹالہ ہیں، مگر ان سے جو تنہائی میں ملتے ہیں، جو اکیلے میں ان کے دوستوں سے پوچھئے کہ وہ کیا ہے. عطاء اللہ قاسمی میرے بزرگ ہیں، ان کا احترام مجھ پر واجب ہے اور وہ میرا آنر ہے کہ میری ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے. وہ میرے آرٹیکلز پہ، میرے ویڈیو پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، مگر میں نے انہیں کبھی لبرل نہیں سمجھا کسی بھی طور پہ. مگر میرا ایک رشتہ ہے، میرے جو بہت قریب ترین دوست ہیں ان میں اکثریت لبرلز کی نہیں ہے، مگر میرا ایک تعلق ہے ان سے. ان کی مشکل میری مشکل ہے، ان کی تکلیف میری تکلیف ہے. آپ نام لیتے جائیے، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دوں گا. تو جنگ نے پاکستان میں سسٹم کو آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ ڈالی اپنے پیسے بنانے کے لیے. اب آپ نوٹ کریں کہ کنفیوز کر دیا. جو نوائے وقت میں تو ایک اسٹریٹ جو چیزیں موجود تھیں، جہاد، فساد، کشمیر، ہندوستان، نظر آتا تھا نا کہ بھئی ایک تھاٹ ہے ویل پراپر ان کا اپنا، وہ اس کو پیش کرتے ہیں روزانہ. مگر اس نے تو کنفیوژن پیدا کیا، لوگوں کو حقائق تک پہنچنے ہی نہیں دیا. کہ جب جاوید چودھری انہی کے یہاں سے گیا نا ایکسپریس میں، وہ ایک جہادی آدمی ہے بنیادی طور پہ، پڑھ کے دیکھ لیں. یہ لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کنفیوز کرتے ہیں
کہ لاجک پر میجک کو جو ہے وہ پریفر کیا اور لوگوں کو اس جانب کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ میجک پر ٹرسٹ کریں، لاجک کو بھول جائیں۔ تو دیکھیں حامد میر کے خلاف آج جو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہاں جب 9/11 کے بعد غیر ملکی جو یہاں تارکین وطن تھے غیر قانونی، ان کی رجسٹریشن شروع ہوئی ریسٹورنٹس کی، تو پاکستانی بڑے پیمانے پہ پکڑے گئے۔ تو ہمارے وکیل تو لوٹ رہے تھے، مگر پھر یہودی وکیل آئے، نوجوان رضاکار کے طور پر مفت میں ہمارے لوگوں کی ضمانتیں کرا رہے تھے۔ تو میں نے ایک وکیل سے پوچھا، ینگ یہودی سے، کہ یہ مسلمان، تمہاری تو لڑائی، یہ سارا کچھ، تم ان کی ضمانتیں کرا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم ان کی ضمانتیں نہیں کروا رہے، ہم اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر آج ایک کمیونٹی پر حملہ ہو گیا تو کل ہمارا نمبر آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو وائٹ سپریمیسی سے لے کر یہ جو ابھی مسائل پیدا ہوئے، تو میں آپ لوگوں کو یہاں کا ذکر ذرا کم کرتا ہوں کہ یہودیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر یہاں کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ نیو یارک میں سینیگاگ کے باہر پولیس لگانی پڑی ابھی پچھلے دنوں، اور بڑے پیمانے پر یہاں ہیٹ کرائم کے واقعات ہو رہے ہیں یہودیوں کے خلاف۔ تو یہودیوں سے سیکھا ہے میں نے سمجھا ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں، انسانی حقوق جو ہیں، وہ سب کے برابر ہوتے ہیں۔ بولنے دیجئے، میں نے کہا نا کہ مجھے حامد میر سے شدید اختلاف ہے، مگر کیا میں اس پر ہونے والے ظلم پر تالیاں بجاؤں؟ نہیں، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میرے ایک دوست ہیں یہیں ڈیلس میں رہتے ہیں، میرے بچپن کے دوستوں سے ہیں، کالج کے زمانے کے، اور ہم بڑا تعلق ہے ہمارا۔ انہوں نے مجھے آج صبح میرا موڈ خراب کیا کہ ایک تصویر بھیجی انتہائی گھٹیا حامد میر کے حوالے سے، تو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ تعلیم اور جو ہے اس سے پیسہ کما لینا، گولف کھیلنا اور عیش کرنا جو ہے بیسیکلی مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے، اسے سیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو مجھے غصہ آیا تو میں نے لکھا ان کو یہ بات کہ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حامد میر ہوں، عامر میر ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، حسن نثار ہوں، الطاف حسین قریشی ہوں، XYZ کوئی بھی ہو، ہیومن رائٹ سب کے برابر ہیں۔ اب اس پر غداری کے مقدمے بنوا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے گا، میرا یقین کامل ہے جتنا حامد میر کے خلاف کارروائیاں کریں گے اتنے گندے ہوں گے، وہ جتنے غداری کے مقدمے درج کروائیں گے، جن لوگوں سے کروا رہے ہیں، میں نے ان کے ویڈیو دیکھے ہیں، وہ کوئی راجپوت ہے، عصمت اللہ راجپوت، گجرانوالہ کا ایک وکیل، ان کے حلیے دیکھیں، شرم آتی ہے کہ کہتے ہیں نا بزرگ کہ اپنے قد سے بڑی بات کرنا، کہ کوئی آپ لے کر آتے نامور آدمی جو حامد میر کے خلاف مقدمہ کرتا اور درخواست لے کر جاتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ مطلب جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، یا شوکت پرویز جیسے لوگ جو مطیع اللہ جان نے ننگائی کر کے رکھ دیا، اس کے اپنے ہی مظاہرے میں جا کے لوگوں سے کہلوا کے، جنرل رانی جو ہے وہ مرد کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا وہاں، جاہل لوگوں کو جمع کر کے۔ آپ کی سپورٹ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات آخری سمجھ لیں، جو آپ کے لیے بہت دردناک ہے، اور جتنی جلدی اسے سمجھ لیں گے، نہیں آپ نہیں سمجھیں گے، سوری میں نہیں کہوں گا یہ بات، مگر میں یہ بتا دوں کہ ایک ہی مخصوص علاقے کے لوگ آپ کی حمایت کرتے ہیں، جو آپ کو محافظ سمجھتے ہیں، جو آپ کو پاکستان کی ناک سمجھتے ہیں، اور آپ کی غداریوں کو، قانون شکنیوں کو، آئین شکنی کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور آپ پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ نوٹ کریں، کسی ایک سندھی کو لا کر دکھائیے آپ، کوئی ایک بلوچی، یہاں تک کہ پشتون بھی آپ کی حمایت میں نہیں بول رہے، جو آدھے سے تقریباً آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، اور منظور پشتین کے بعد یا اس سے پہلے ANP آپ کے خلاف رہی۔ آج ضرور ANP آپ کے ساتھ ہوگی نواز شریف کی سیاسی مخالفت میں اپنے نمبر اسکورنگ کے لیے، مگر آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے ایک ہی حصے میں آپ کے مخالفین بھی موجود ہیں وہیں، اور آپ کے ٹوٹل حمایتی ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں رہ گئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک الارمنگ سچویشن ہے، جسے آپ جب تک نظر انداز کرتے رہیں گے آپ مزید نیچے جاتے جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو نیچے تو جانا ہے۔ میرا یقین کامل ہے کہ یہ ملک مملکت خداداد تو نہیں ہے کسی طور پہ بھی، نہ یہ کبھی تھا، اس کا نظریہ جھوٹا تھا۔ دیکھیں، جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں چھپ گیا کہ جنرل نیازی کہتا تھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھتا تھا کہ رات تمہارا کیا اسکور رہا، تم نے کتنی بنگالی عورتوں کی
عزت اتاری، تو دو قومی نظریہ تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا، اور آپ کو یقین تھا کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ نا کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ سمندر برد کر دیا، اندرا گاندھی نے کیا کہا؟ ہم نے تو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ جب اپنی بہنوں کی اور ماؤں کی عزتیں لوٹی تھیں، ان کے شوہروں کو اغوا کر کے قتل کیا تھا، اور ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتیں اتاری تھیں، اور فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑیں گے ہم ڈھاکہ میں، اور سیکس کے لیے کیا جہلم جائیں گے۔ آپ تاریخ پڑھیں۔ میں آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں جنگ و جیو کے حوالے سے، کہ آپ نے شاہین شہبائی کا نام سنا ہوگا، جو ارلی 2000 میں 9/11 کے بعد، میرے خیال میں یا اس سے پہلے، جی نیوز کے گروپ ایڈیٹر سے چھوڑ کر امریکہ آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی، وہ ایک الگ قصہ ہے، اور کئی برسوں تک وہ یہاں پر رہے، اب بھی یہیں رہتے ہیں، مگر پھر چلے گئے تھے، پھر جی نیوز کے گروپ ایڈیٹر بنے، ARY میں گئے، آج کل ہم میں شاید یا 92 میں کالم لکھتے ہیں، اور ایک شو بھی انٹرنیٹ پر ان کا آتا ہے۔ تو میں نے میر شکیل الرحمان سے لندن میں ایک بات پوچھا ان سے، ادھر آپ نے شاہین صاحب کے ساتھ نہیں سوری میرے گھر آئے ہوئے تھے شاہین صاحب، میر شکیل الرحمان، تو میں نے کہا آپ نے شاہین شہبائی کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے سامنے پوچھ لیں، ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کو ISI نے بلایا تو کل دفتر آنے سے پہلے ISI سے ملتے آئیے گا، مگر وہ ISI سے مل کے آنے کے بجائے جو نا سیدھے واشنگٹن چلے گئے۔ تو میں نے یہ شاہین شہبائی کو بات بتائی، میں نے کہا شاہین صاحب وہ یہ کہتے ہیں، تو ہنسے اور کہنے لگے کہ آپ ذرا سوچیں، پبلشر وہ ہیں، چیف ایڈیٹر وہ ہیں یا میں ہوں؟ اگر کوئی چیز غلط یا صحیح یا جس پہ اعتراض ہے ISI کو جب چھپے گی تو میں جاؤں گا یا میر شکیل الرحمان کو جانا چاہیے؟ مگر وہ میرے کندھے پہ ڈال کر شکار کھیلنا چاہتے تھے، اور ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ تو حامد میر کو، سہیل برائش کو، سب کو یہ معلوم ہے کہ جب وقت پڑے گا تو اکیلے ہی کھڑا ہونا ہوگا، وہ اپنی جائیدادیں بچائیں گے، اپنے ایسٹس بچائیں گے، اپنا چینل بچائیں گے۔ آپ دیکھیں نا آج کیا پیش کیا جا رہا ہے، سارا دن دو کنفیوژن دکھائے جاتے ہیں، ایک یزیدی حکومت دکھائی جو ریاست مدینہ ہے، میں اسے آخر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ریاست مدینہ کا یزیدی دور ہے، جس میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، جس میں وہ شوکت ترین جو کل تک کہتا تھا، میں نے لائیو سنا کہ اس حکومت نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا ملک کو، آج وہ مسلم لیگ پر الزام لگا رہا تھا اور نئے نئے قصے سنا رہا تھا۔ یہ اشرافیہ ایک بے شرم، بے حیا اور بے ضمیر ذہن کے ساتھ اس زمین پر پیدا ہوئی ہے پاکستان میں۔ اس نے سچ نہیں بولنا، اپنے وقت اور حالات اور اپنی ضرورتوں کے مطابق گفتگو کرنی ہے، جو آپ کے یہاں روز نظر آتا ہے۔